आदाब दोस्तों। क्या इंसान फितरत के हाथों भाग सकता है? क्या उसके साथ की गई पेशीनगोई वाकया सच होती है, ये कुछ और? आइए इसी बात को लिए हुए कुछ तारीखी सफ़ात से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। यूनानी अदब में एक नाम हो गुजरा है सोफोक्लीस, जो कि 406 बिफोर कबल अज़ मसीह में पैदा हुए और 496 में उसकी डेथ होती है। वैसे तो उसके ढेर सारे ड्रामे मौजूदा दौर में मौजूद हैं अभी तक, लेकिन उनका जो सबसे खूबसूरत और एक बहुत बड़ा ट्रेजिडियन प्ले है वो है ऑडिपस द किंग। आइए इसी बात को ऑडिपस द किंग से समझने की कोशिश करते हैं। थीब्स एक इलाका होता है यूनान का, वहाँ का एक बादशाह होता है लाइस और इसकी बीवी जुकेस्टा। ये दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। होता कुछ इस तरह से है कि एक दिन ओरेकल यानी उनके गार्ड्स का एक पूरा गिरोह होता है, वहाँ से ख़बर आती है गैब दानी से कि लाइस का बच्चा जो है वो पैदा होगा, अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। अब ये बात बादशाह को बहुत ज़्यादा नागवार थी। वो क्या करता है, यूं ही उसका बच्चा पैदा होता है, उसको पैदा होने के कुछ दिन ही बाद उसके पाँव में एक कील डालता है और उसे एक बंदे के हवाले करता है कि इसे जाके वहाँ पहाड़ में फेंको। अब जब वो आदमी उसे फेंकने जाता है तो रास्ते में वो फेंक के वापस आ रहा होता है तो उसे एक चरवाहा उठा लेता है, उसकी परवरिश करता है और कुछ दिनों बाद एक बादशाह है कॉर्न्थ का, वो एक इलाका है यूनान का, पोलिबस बादशाह, उसके पास औलाद नहीं है, उसे दे देता है। अब वहाँ पोलिबस उसका नाम ऑडिपस रख देते हैं। उसकी परवरिश होती है, वो बड़ा होता है। जब वो बड़ा होता है तो उसे कोई बात बता देता है कि भाई आपके वालिदैन के मुतल्लिक ये पेशीनगोई की गई है कि कि आप अपने बाप से क्या करेंगे, बाप को कत्ल करेंगे और अपनी माँ से शादी करेंगे। और दूसरा उसे ये बताया जाता है कि लोग उसे बताते हैं कि ये जो आपके वालिदैन हैं वो असली नहीं है। अब वो अपने वालिदैन की तलाश शुरू कर देता है। वो वहाँ से निकलता है, पोलिबस उसका नाम ऑडिपस रख देता है। वहाँ से निकलता है और शहर से निकल के एक जंगल की तरफ आता है। जंगल से निकल के फिर सामने शहर है थीब्स के चौराहे पे एक आदमी से उसकी मुलाकात हो जाती है। उस आदमी से कुछ झगड़ा होता है, उसे कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद वो सामने थीब्स शहर में पहुँचता है। अब जब शहर में पहुँचता है तो यहाँ शहर के मरकज़ी दरवाजे पर एक बहुत बड़ी बला बैठी है, स्फेनिक्स, जिसको विच भी कहते हैं, और वो उसे हर आदमी से पहेलियाँ पूछती है। जो आदमी पहेली का जवाब सही ना दे उसको कत्ल कर देती है। और वो कहती है, उसका दावा है कि जो इसका सही जवाब देगा उसे इस शहर का बादशाह बना दिया जाएगा और इस शहर की मलका से उसकी शादी कर ली जाएगी। अब जनाब ऑडिपस से भी वो सवाल करती है कि आप कोई ऐसी चीज़ का नाम बताओ जो सुबह 4 कदमों पे और फिर दोपहर को 2 और शाम को 3 कदमों पे चलती है। अब ये बड़ी फलसफियाना बात है। ऑडिपस कहता है कि वो इंसान है। जब उसकी बड़ा बचपना होता है तो 4 यानी 2 हाथ 2 पाँव, जब उसकी जवानी होती है तो वो दोपहर जिसे बोलते हैं वो 2 कदमों पे चलता है, और शाम होती है यानी बुढ़ापा, उस वक़्त वो क्या करता है कि किसी छड़ी के सहारे चल पड़ता है। स्फेनिक्स को ये जवाब अच्छा लगा और उसका जवाब भी यही था, तो उसे क्या करती है, थीब्स शहर का बादशाह बना देती है और साथ में जुकेस्टा जो उस शहर की मलका है उससे शादी करवा देती है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ इस थीब्स में क्या होता है, अचानक कहत साली, लोगों के जानवर मरने लग जाते हैं, बारिशें नहीं होती, वबाएं फैल जाती हैं, लोग बहुत परेशान हैं। ऑडिपस से आके लोग इल्तिजा करते हैं। ऑडिपस कहता है कि आप जाओ और जाकर क्या करो कि इसका कोई हल तलब करो, ओरेकल के पास जाओ, गैबदानों के पास, और उसका हल तलाश करो कि वो क्या कहते हैं। लोग उसके पास जाते हैं और गैबदानी से ये आवाज़ आती है कि इस शहर का जो बादशाह था लाइस, उसका कातिल अभी ज़िंदा है और इसी शहर में है, लिहाजा जब तक उसका कातिल गिरफ्तार नहीं होगा और अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगा उस वक़्त तक यहाँ कहत साली और यही बलाएं वबाएं रहेंगी। अब ये बात ऑडिपस तक आती है
ऑडिपस اس کو سن کے بڑا پریشان ہوتا ہے اور یہ اس وقت تہیہ کرتا ہے کہ میں جو کوئی بھی ہوا اس کے قاتل کو سزا دوں گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات یعنی آس پاس پھیلتی جاتی ہے کہ کس طرح کسی نہ کسی طرح کیا کیا جائے، اس کے قاتل کو چھانا جائے۔ اب ہوتا یوں ہے، کسی قاتل کی تلاش میں ایک دن جوکیسٹا جو ہے وہ جوکیسٹا کی شادی سے اس کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ جوکیسٹا کو جب یہ بات یعنی پیشین گوئی سنائی جاتی ہے کہ اسی طرح اوریکل نے کہا ہے کہ اس وقت شہر کا قاتل جو ہے، بادشاہ کا قاتل جو ہے وہ موجود ہے، اب جوکیسٹا غیب دانی پہ اس کو سہارا دے رہی ہوتی ہے، دلاسا دے رہی ہوتی ہے کہ یہاں میرا جو پرانا شوہر تھا لائز، اس کو بھی کسی نے اسی طرح غیب دانی سے خبر ہوئی تھی کہ آپ کو اپنا بیٹا قتل کرے گا اور پھر کیا ہوگا، اپنی ماں سے شادی کرے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ اب ساتھ میں بتاتی ہے کہ میرے شوہر کو کسی نے چوراہے پہ قتل کر دیا تھا۔ اب جو ہی شوہر کے چوراہے پہ قتل کی خبر اوڈیپس تک آتی ہے تو اوڈیپس ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے کہ اس کو تو میں نے ہی قتل کیا تھا اور چوراہے پہ میں نے ہی اسے مارا تھا، تو پریشان ہے، کشمکش میں ہے۔ اسی دوران اس کے پاس انہی لمحوں خبر آتی ہے کہ پولیبس بادشاہ جو تھا وہ مر گیا۔ تو قدرے سکون کا سانس لیتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے کہ میں اپنے باپ کو نہیں قاتل بنا۔ پھر اس کے بعد اسے یہ خبر بھی آتی ہے کہ آپ پولیبس کے بیٹے نہیں ہیں، پولیبس نے کسی چرواہے سے لیا تھا۔ اب چرواہا بھی آتا ہے تو چرواہے سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اب یہاں جب وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ پولیبس کے بیٹے نہیں ہیں، تو یہاں جوکیسٹا کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہی لائز کا یعنی میرا بیٹا ہے اور میرا ہی شوہر ہے۔ اب وہ اندر چلی جاتی ہے کمرے میں بھاگ کے، چرواہے کو بلایا جاتا ہے۔ چرواہا اسے بتاتا ہے کہ میں نے یہ بادشاہ نے آپ کو مارنے کے لیے پھینکا تھا، لیکن میں نے آپ کو نہیں مارا، میں نے پولیبس بادشاہ کو دے دیا تھا، آپ اسی کے بیٹے ہیں۔ اب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس پولیبس کا بیٹا نہیں بلکہ لائز کا بیٹا ہے۔ یہ جوکیسٹا جو اس کی موجودہ بیوی ہے یہ اس کی ماں ہے، اور جو اس کے بچے ہیں وہ رشتے میں اس کے بھائی بھی لگتے ہیں اور اس کے اولاد بھی لگتی ہے۔ اب یہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس طرف یہ پریشان ہے اور دوسری طرف جوکیسٹا کیا کرتی ہیں، جوکیسٹا اندر جا کے پھانسی لے لیتی ہیں سزا کے طور پہ۔ اب یہ اندر جاتا ہے، جوکیسٹا کی وہ جو اس نے زیورات پہنے ہوئے تھے، اس کے لمبی ان کی کیا آتے ہیں نوک بنے ہوئے تھے، ان کے ساتھ یہ اپنی آنکھیں نکال لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سزا دیتا ہے تاکہ کیونکہ اس نے وعدہ کر رکھا تھا کہ جو بھی قاتل ہوگا میں اس کو کیا دوں گا، سزا دوں گا۔ اب یہاں آ کے یہ کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ آئیے اس کے کچھ تنقیدی پہلو، اور پھر اس میں ایک بڑی سیگمنٹ فرائڈ نے 1899 میں اسی کے اوپر کام بھی کیا تھا، اور اس نے ایک نفسیاتی کمپلیکس بھی انسان کا بتایا تھا جس کو اوڈیپس کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عموماً جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے 3 سے 6 سال کی ایج میں جنسی طور پہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ایموشنلی طور پہ بھی اپنے ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اس لیے اس نے اس کا نام اوڈیپس کمپلیکس دیا تھا۔ آئیے اس کا کچھ تنقیدی جائزہ اور پھر موجودہ زمانے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اسے کچھ تنقیدی حوالے سے اپنے موجودہ زمانے کے ساتھ فٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے خود احتسابی، یعنی اوڈیپس بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کا قاتل ہے، اپنی ماں کے ساتھ شادی کی ہے، وہ مجرم ہے اور تمام طرح وباؤں اور بلاؤں کا سب سے بڑا مجرم یا ذمہ دار وہ خود ہے، تو اس نے اپنے آپ کو سزا دی۔ عدالت کے کٹہرے میں اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی اگر وہ خود مجرم ہے تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بادشاہ ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اثر والا ہے، اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سزا دلوائی۔ تو ہمیں اپنے آپ سے، اس زمانے سے، اس معاشرے سے سوال کرنا چاہیے اور اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے کہ ہمارے حکمران جو اس عوام پہ، بالخصوص پاکستانی عوام پہ سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑا دکھ ہے، تمام وباؤں کے، تمام مصیبت کے، تمام ہر قسم کے مسائل کی وہ جڑ ہیں، وہ بااثر افراد کیا اپنے آپ کو عدالت کے کٹہرے میں لا رہے ہیں؟ کیا وہ انصاف کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟
یہ عدالت کو ایک رکھیل سمجھ کے درمیانی راستہ نکال کے وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک سماج میں آزاد احتساب نہیں ہوگا وہ معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اوڈیپس بادشاہ کی طرح اپنے ان تمام اثر رسوخ والے افراد کو وہاں عدالت کے کٹہرے میں لانا ہوگا، احتساب کا عمل شروع کرنا ہوگا، تب جا کے یہ سماج بہتر سماج ہوگا۔ اگر اس کہانی کے دوسرے پہلو کو دیکھیں تو وہ ہے سچائی کا سامنا۔ اگر ہم جوکیسٹا اور اوڈیپس کو دیکھیں تو وہ دونوں سچائی جاننے کے بعد اس کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا سماج بھی ایسے ہے، یہ جب بھی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے، ہم بحیثیت انسان ہوں، آپ اکیلے ہوں یا اجتماعی ہوں، تمام لوگ ہم سچائی سے گھبراتے ہیں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکل سکتے۔ تو دیکھیے صاحب، ایک اچھا سماج اس وقت بن سکتا ہے جب ہم سچائی کا سامنا کریں گے۔ اس کہانی کا تیسرا پہلو ہے اپنی دانائی کا غرور۔ اوڈیپس کو پہلی بوجھنے کا غرور تھا، اسے اپنی دانائی کا غرور تھا، لیکن وہ اپنے آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے نہیں بوجھ سکا۔ آج کا انسان بھی اپنے اوپر، اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر غرور کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ فطرت کو شکست دے رہا ہے، لیکن فطرت کبھی وبا کی صورت میں، کسی دباؤ، کسی ارتھکویک کی صورت میں یا کسی بھی وجہ سے جب اس سے انتقام لیتی ہے تو وہ بے بس ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا، اس کی ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، وہ فطرت کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ تو آج کا انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہے، اپنے آپ کو شہسوار ٹیکنالوجی کہے، لیکن وہ فطرت کے سامنے آج بھی بے بس ہے۔ اگر اوڈیپس ریکس کا چوتھا پہلو دیکھیں تو وہ یہ ہے ڈرامائی ستم ظریفی اور موجودہ دور کا سوشل میڈیا۔ مثلاً اوڈیپس دنیا کی برائی ختم کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن اس کے اندر برائی موجود تھی، اس کو نہیں پہچان سکا۔ آج کے دور میں بھی، آج کا جو سوشل میڈیا ہے، ہم یہاں ہر کسی کے کردار کو ذکر کرتے ہیں۔ پاکستان میں کسی کے لباس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، پاکستان میں کسی انسان کے عمل کے اوپر بحث ہو رہی ہے، کوئی اگر کسی کو کچھ بانٹ رہا ہے تو اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، تنقید ہو رہی ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہے، جبکہ خود کتنا برا ہے اسے معلوم نہیں ہے۔ وہ اپنے معاملات میں ہمیشہ لائر ہوتا ہے، دوسروں کے معاملات میں جج بنتا ہے۔ تو یہ ڈرامہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے برائی کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر برائی ہے تو پھر اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو نہیں ختم کر سکتے تو پھر دوسروں کو بھی کچھ نہ کہیں، دوسرے لوگوں کو بھی جینے دیں۔ اور اگر ہم اس ڈرامے کا اختتام کریں تو پھر ہمیں سماج کو اجتماعی طور پہ تھیبس کی وبا تصور کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ انہی تمام برائیوں میں مبتلا ہے، ہر انسان اس کے حل کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا نظر آ رہا ہے۔ کبھی کوئی ایکٹیو نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس انسان کو اپنی غلطی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ تو وبائیں تب ختم ہوتی ہیں، ناکامیاں تب ختم ہوتی ہیں جب اپنی غلطیاں انسان کو احساس ہوں۔ تو ہمیں بحیثیت انسان، اگر ہم معاشرے کو دیکھیں، اگر فرد کے تناظر میں دیکھیں، تو اپنی غلطیوں کو سب سے پہلے سامنے لانا ہوگا، پھر جا کے ہم ان تمام بیماریوں کو، تمام ناکامیوں کو ختم کر سکتے ہیں اور ایک بہترین سماج کو جنم دے سکتے ہیں۔ تو آپ میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اوڈیپس کی طرح اپنے حقیقت کو جانچنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم اس کا شکار ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو انصاف کے سامنے، عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تب جا کے یہ سماج بہتر ہو۔